नाज़रीन कराम, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर, मेरे साथ हमारे सना खां तशरीफ़ फरमा है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मोहतरम राना अशफाक़ रसूल खान साहब तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम तारिक मोइन साहब तशरीफ़ फरमा है। आज हमने आपसे दरख्वास्त की है उन फैमिलीज़ के लिए कि जिनके लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया है, ऐसी फैमिलीज़ के लिए जिनकी बाकायदा स्क्रूटनी की जाती है, उनके मामलात को देखा जाता है। हमारी टीमें बाकायदा वर्किंग करके उन एप्लीकेशंस पे काम करती हैं, उन लोगों तक पहुंचते हैं कि जो वाकई हालात की वजह से आज इस दर्जे पर पहुँचे हुए हैं कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, और राशन उनको फ़राहम किया जाता है आपकी जानिब से। 6,000 रुपये का आपका डोनेशन, एक फैमिली 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल, जिसको 1 महीने का राशन फ़राहम किया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही बुनियादी जो है वो ज़रूरियात के तहत एक राशन है जो उनको फ़राहम किया जाता है। लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बतों के साथ, आपके जज्बे के तहत ये राशन उनको फ़राहम किया जाता है। बाकायदा ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत अभी मुझे कान में बताया गया कि 7,000 रुपये जो है वो आपको डोनेट करना है राशन के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ऐसी फैमिलीज़ के लिए बाकायदा राशन कार्ड बनाए गए हैं। हमारे पास कई एप्लीकेशंस आती हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए भी लोग अपील करते हैं कि उन्हें जो है वो राशन चाहिए। आपसे दरख्वास्त ये है कि जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, जितना डोनेशन आप देंगे, उतनी ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए हम राशन का एहतमाम कर सकेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान भर में, सिर्फ सिंध में सैलाब से मुतासिरीन मौजूद नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। स्वात से लेकर सिंध तक बेशुमार लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मुतासिर हुए। ऐसे लोगों के लिए लिहाफ़ों की, कंबलों की ज़रूरत है, सख्त सर्दी है, 2500 रुपये डोनेट कीजिए ताकि ऐसे लोगों को आपकी तरफ से सर्दी से बचने के लिए कंबल या लिहाफ फराहम किए जा सकें। एक शख्स के लिए 25 रुपये आपको डोनेट करना है। जनाब, आप अगर चाहते हैं कि आप ज़कात का पैसा जो है वो इस मद में डोनेट करें, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट को दें, तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि सादात के लिए हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम ज़कात का पैसा या सदक़ात का पैसा इस्तेमाल नहीं करते। आप हमें बताएंगे कि ज़कात का पैसा है और फिर हम उसके मुताबिक उसको जिस मद में इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करते हैं, या आप मेंशन कर देंगे। आपके सामने स्क्रीन पर तमाम टेलीफ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, आपके सामने जो है वो अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं, आपके सामने जो है हमारा वेबसाइट जो है उसका एड्रेस भी मौजूद है। तो आप कॉल कीजिए और ज़कात है या आपकी जानिब से सदक़ात हैं, या जैसी भी आप चाहते हैं अतियात जो हैं वो हमारे अकाउंट्स तक पहुँचाइए ताकि हम इस खिदमत इंसानी के मिशन को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम राना अशफाक़ रसूल खान साहब, मोहतरम तारिक मोइन साहब और मोहतरम ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तारिक मोइन साहब, जो आपकी तरबियत है वो 5 बड़े आज़मों से है, आप क्या समझते हैं कि आपने मुख्तलिफ जाकर बड़े आज़मों में जाकर जो तजुर्बा हासिल किया है तरबियत के हवाले से, क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? देखें, जो तजुर्बे की बात है ना कि एक आईआईटा की एमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग की टास्क फोर्स थी जिसका कि मैं मेंबर था, और हर 6 महीने के बाद उसकी जो मीटिंग है वो मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में होती थी। तो उसकी काफ़ी सारी मीटिंग्स में मैं गया, तो जब वो 2 या 3 दिन की मीटिंग होती थी तो वो मीटिंग नहीं होती थी, बल्कि अगर वो मीटिंग फ़र्ज़ करो बैंकॉक में हो रही है तो वहाँ उसका रेस्क्यू चीफ आएगा, वहाँ उसका फायर चीफ आएगा, और वर्कशॉप्स होंगे, वहाँ उसके फोर्सेस के लोग आएंगे, वहाँ उनके एनजीओज आएंगे, और सब आके अपना अपना मैकेनिज़्म एमरजेंसी रिस्पांस का डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से मुझे कई ममालिक के एमरजेंसी रिस्पांस के मैकेनिज़्म को समझने का मौका मिला। और जो मेरा इस वक्त लाइफ का जो फेज़ है, वैसे तो एक लम्हे का नहीं पता, लेकिन अगर पता भी है तो चंद सालों से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी इस वक्त नहीं है। तो जो तजुर्बा हासिल किया उसको मैं मुख्तलिफ हवालों से यहाँ लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह आपको तवील उम्र अता फरमाए के साथ। हाँ, तो अच्छा, तो अब इसमें यह है कि जो हमें समझने की बात है, आपने 2 लफ्ज़ कहे थे कि एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन या एजुकेशन या ट्रेनिंग। तो एमरजेंसी रिस्पांस में एक जुमला कहा जाता है कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन प्लान टू फेल। अच्छा, अगर आप प्लानिंग करने में नाकाम हो गए
تو اب آپ ناکامی کی پلاننگ کریں. اچھا اس کی کیسے کہ جب میں اگر امتحان میں دینے گیا ہوں اور میں جب نمبر کم آئے ہیں یا ایک سبجیکٹ میں لڑک گیا ہوں, تو اب جب میں گھر جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں تو ڈنڈے مجھے پڑیں گے, تو وہاں میری پلاننگ یہ ہوگی کہ میں گھر میں ابا کے پاس نہیں جاؤں, دادا کے پاس جاؤں. سو دس از این ایمرجنسی رسپانس پلاننگ. اگر کہیں حادثہ ہو جائے, میٹیگیشن, اور چھوٹی چھوٹی مثالیں, ایمرجنسی رسپانس کو بہت بڑا نہیں, حادثہ ہو جاتا ہے, مجھے کہتا ہے جی آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو ہاسپٹل لے گئے اور سیویئر بلیڈنگ, تو اب جب میں یہ فون کروں گا تو اپنے دوسرے بچے کو فون کرنا چاہوں گا تو یہ مجھے نمبر نظر نہیں آئے گا, اور یہاں مجھے اگر میں گاڑی چلا کے جاؤں گا تو میں ایک اور حادثہ کروں. سو دس از وی آر اے مشین. لیپ ٹاپ کی طرح نہیں, بند کر دو تو شٹ ڈاؤن ہو جائے گا, ہمارے جذبات بھی ہیں. تو اس میں اس چھوٹے سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بہت بری خبر ملے تو آپ کیا کرو, اس کا بھی ایمرجنسی رسپانس پلان ہے. وہ پلان یہ ہے کہ میں خود ہسپتال نہیں جاؤں گا گاڑی چلا کے, میں کہوں گا یہ میری چابی ذرا مجھے ہاسپٹل لے چلے. صحیح بات. میں جو فون نمبر ملانا ہوگا میں کہوں گا اس میں ذرا طلحہ کا نمبر ملا دیں. سو دس از اسمال ایگزامپل آف ایمرجنسی رسپانس پلاننگ. اور پھر یہ ہے کہ تیاری. ایمرجنسی رسپانس میں یہ نہیں ہے کہ اگر جب زلزلہ آئے گا تو اس دن پھر ہم کچھ, زلزلہ اس دن تو ہمیں کچھ نہیں. آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب لوگ کہتے ہیں زلزلہ آئے تو ایک دم نکل کے باہر بھاگ جاؤ. نو, 99% کیسز میں زلزلہ آئے تو آپ نے باہر نکل کے نہیں بھاگنا ہے. آپ کسی ٹیبل کے نیچے آ جائیں, دیوار کے کونے پہ کھڑے ہو جائیں, زینے کے نیچے چلے جائیں. اچھا, بھاگنا ہم نے صرف اس صورت میں کہ دروازہ سامنے اور کو پتہ ہے باہر نکل جاؤں گا. لیکن جو زلزلے سے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں, لوگ جو زخمی ہوتے ہیں, وہ بلڈنگ گرنا وہ تو پھر بچت نہیں ہے. لیکن یہ میز کے نیچے جو آ جانا ہے, وہ یہ بلب گرے گا, وہ یہ فریم گرے گا, وہ یہ شیلف گرے گا, وہ یہ پنکھا گرے گا, شیشہ گرے گا, اس سے یہ بچا لے گی. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہمیں باہر جانا ہے, باہر جانا بھی پھر ہے, تو وہ جا کے بلڈنگ سے دور کھڑے وہ اپنے اوسان بحال کرنے کے لیے. تو یہ اب جیسے آپ نے ایمرجنسی رسپانس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں نا, بڑے بڑے میں آپ نے کہا اسٹاپ بلیڈنگ, آپ نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھتے ہمارے لوگ سر. ہاں, اسٹاپ بلیڈنگ. اسٹاپ بلیڈنگ اتنی بڑی فرسٹ ایڈ ہے کہ جیسے تو ہمارا جسم تو چل ہی خون پہ رہا ہے نا, اگر خون دماغ تک 4 منٹ نہ جائے تو دماغ کو irreversible ڈیمیج ہوتا ہے. یہاں اگر میری کچھ کھانا پکاتے ہوئے چھری سے کچھ چیز کٹ گئی ہے انگلی, تو 3-4 دن میں یہ صحیح ہو جاتی ہے. لیکن جو 4 منٹ تک دماغ کو خون نہیں گیا, آکسیجن نہیں گئی, تو اس کے جو سیل ہیں نا وہ irreversible ڈیمیج ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے بہتے ہوئے خون کو پٹی باندھ کے روک دیا, یا وہاں ہاتھ پکڑ کے کھڑے رہے, یا اس کا ہاتھ صرف آپ نے اونچا کر دیا اور خون بہنے سے روک دیا, تو یو ہیو سیوڈ اے لائف. اور جو ہے کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے بچایا ایک انسان کو گویا اس نے بچایا پوری انسانیت کو. تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ ایمرجنسی رسپانس میں جو سیکھا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ بڑی بڑی ایمرجنسیز کو سے نمٹنے کے قابل ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ایمرجنسیز سے نمٹنا جانتے ہیں. اچھا, ایک اور تو دس از دی جو کہتے ہیں نا ہم ٹیپ کا بند, وہ یہ ہے. بہت عام بات ہے, میں کیونکہ وقت بہت کم ہے. آج کل ترکیہ اور شام میں زلزلے کے بعد افواہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے. زلزلے کی پیشن گوئی کب ہوتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں میں خوف پھیلا رہے ہیں سر؟ دیکھیں, میں عرض کروں گا کہ آئی ایم این ایمرجنسی رسپونڈر, ٹھیک ہے, میں یہ ماہر ارضیات نہیں ہوں, لیکن ہماری تربیت نے یہ بتایا کہ زلزلے کی پیشن گوئی نہیں ہوتی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہاں آنے والا ہے, آ جائے, دیکھتے ہیں کیا کرے گا, نمٹ لیں گے. اگر مجھے پتا ہے کہ زلزلے میں کیا کرنا ہے تو ابھی آنا ہے, ابھی آ جائے, یا 10 سال بعد آنا ہے. سب سے بڑا خوف تو لائن میں ہے. ہاں, تو ہمیں ایک کہتے ہیں نالج لیڈس ٹو کانفیڈنس, اگنورینس لیڈس ٹو پینک. مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے تو میں جاؤں گا, باہر بھاگنے لگوں گا, یہ میرے سر پہ گر جائے گا اور میں زخمی ہو جاؤں گا. تو ہمیں تربیت لینی چاہیے. یہ پینک پھیل رہا ہے, وہ سچا ہے جھوٹا ہے, ٹرولی اسپیکنگ آئی ایم نو ویئر, مجھے نہیں کچھ پتا. لیکن اغلب امکان میرا یہی ہے کہ ٹیکنالوجی تو بہرحال ہے, آ رہی ہے, لیکن اس وقت تک ایسا کچھ ہے, یعنی آئی کانٹ سے. ہم نے ٹریننگ میں یہی سیکھا نا کہ زلزلے کی پیشن گوئی نہیں ہوتی, لیکن سائیکلون کی ہو جاتی ہے. جی ہاں, سائیکلون کی ہو جاتی ہے, فلڈ کی ہو جاتی ہے, ارتھکویک کی تو نہیں ہوتی. تو what I must say کہ we should be prepared for anything. نہ صرف زلزلہ بلکہ سیلاب, بلڈنگ کولیپس, فائر, کوئی گیس ریلیز ہو جائے کہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ جو نالج ہے ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ کی, ان کی ضرورت جیسے کہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی نا, بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں, کوئی چیز ہوتی ہے اس کو نکال کے انہوں نے پیٹی میں رکھ دیا کہ کام آئے گی, جس کو کہتے ہیں داشتہ آیت بکار, رکھی ہوئی چیز کام آئے گی.
تو یہ جو نالج ہے ایمرجنسی رسپانس کی، جو ہم چھوٹے کورس انہوں نے کہا ریڈ کرسنٹ سے لے لیں، وہاں سے لے لیں، تو یہ روز کام ہمیں نہیں آئیں گے، لیکن ایک دن یہ کام جب آئیں گے تو وہ یہ ہم اس پوٹلی میں سے نکالیں گے، فرسٹ ایڈ کی نالج اس کو اپلائی کریں گے اپنی یا کسی کی جان بچا لیں گے۔ آپ سے تو گفتگو کرنے کے لیے 4-5 گھنٹے کا پروگرام چاہیے ویسے، یا گریجولی مجھے میری وائف نے آتے ہوئے کہا تھا کہ پھر آپ یہ نہیں کریے کہ میں بولتے جائیں زیادہ نہیں بولیے گا۔ نہیں، وہ میں نہیں بولنے دوں گا، بے فکر رہیے۔ لیکن بہرحال یہ کہ آپ کیونکہ آتے رہیں گے تو مختلف باتیں، مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا تھا، یہ جو کمیونٹی بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کہ ایک کمیونٹی اپنے یہاں لوگوں کو تیار کرتی ہے ان معاملات کے لیے کہ وہ ان کے لیے فعال کردار ادا کر سکے، چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو۔ کہیں اگر ان کو اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی ورکنگ کرنی ہو تو وہ نوجوان آ جاتے ہیں، کہیں کوئی حادثات ہو جائیں تو وہ نوجوان آ جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیونٹیز کو فعال کرنا، ہر اعتبار سے فعال کرنا، اور یہ جو سوشل ورک ہے اس میں کمیونٹیز کو انوالو کرنا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور خاص کر ہماری جیسی سوسائٹی؟ بہت زیادہ ضرورت ہے جی۔ دیکھیں، ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ہر کام کوئی اور کرے گا، یہ ہماری من حیث القوم ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ جہاں جہاں کمیونٹی ہے، منظم ہے، انہیں چاہیے کہ جو طارق صاحب فرما رہے تھے، اس طرح کی چیزیں بھی ٹریننگ میں لائیں، اور نوجوانوں کو ہر وقت تیار رکھنے کی تربیت بھی رہنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے موبائل نے نوجوان کو تو جام کر دیا ہے، وہ اٹھ کے باہر آنے کو تیار ہی نہیں، آگے لگ جائے، خوش ہو جائے، وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، ٹائم ضائع کرنا۔ وہ نالج یہ بالکل نہیں ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور آج کل افواہیں زیادہ ہیں اس پہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو موبائل فون ہے، سوشل میڈیا پر آنے والی پوسٹوں کو خبر سمجھ لیا ہے، اور ہم اخبار نہیں پڑھتے، ہم یہ نہیں پتہ کہ وہ سب جو ان کی کوئی سورس ہی نہیں ہے، ان کی اتھینٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ صرف گمراہ کریں۔ آپ کی بات مکمل نہیں سر، فرمائیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب اس چیز کو نوجوانوں کو کمیونٹی بیس پہ شام کو اکٹھا کر کے کچھ نہ کچھ ایک تربیت ہوتی تھی پرانے وقتوں میں۔ شام کو چوپائے پہ بیٹھتے تھے لوگ، بزرگ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، چوپالے، جی ہاں سر، جی ہاں، تو اس پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، وہ سمجھاتے اپنے تھے، تجربے بیان کرتے تھے، بڑے لوگ، اور چھوٹے سنتے تھے اس کو۔ سنتے تھے۔ جی ہاں، اب پھر ضرورت ہے، ایسا ہی ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ شام کو بزرگ بیٹھے، اپنے تجربات شیئر کریں، طارق صاحب جیسے لوگ آئیں، وہاں نوجوانوں کو تربیت دیں، بتائیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ خدا نہ خواستہ کل کو ایمرجنسی آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم نے چھوڑ دیے بہت ساری باتیں، ہم نے روایات کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ ایک کل کائنات، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ ہم نے موبائل کو سمجھ لیا کہ بس بچہ جو کر رہا ہے، اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو روکنا چاہیے اس وبا سے۔ بس یہ وبا ہے۔ طارق صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میمن کمیونٹی اور آغا خان کمیونٹی جو ہمارے یہاں ہے، باقاعدہ یہ وہ کرواتے ہیں، ایویکویشن ڈرلز کراتے ہیں، فائر کی ٹریننگ کرواتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ یہ کمیونٹی بیسڈ بڑا کام کرتے ہیں۔ یہ چوپالوں کی جو آپ نے بات کی، اس کے علاوہ ہم شہروں میں، بڑے شہروں میں جو کمیونٹی، ہم نے ٹریننگز کرائی ہیں سر، سر ہوئی ہے نہیں سر؟ جی فرمائیے سر۔ تو جس طرح کمیونٹی کہتے ہیں، تو آغا خان کمیونٹی جو ہے وہ، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، جتنا میں نے یہاں اسٹڈی کیا ہے، پاکستان's بیسٹ کمیونٹی ان ایمرجنسی رسپانس۔ سر میں نے کراچی کے ہر جماعت خانے میں جا کے ٹریننگ کرائی ہے، یہاں جماعت خانوں میں، اور اگر آپ گلگت اور اس طرف بھی چلے جائیں گے، انہوں نے گاؤں کے کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بیلچے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے فائر ایکسٹنگشر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ AKDN اس میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور ہم دوسری کمیونٹیز کو، ہمیں ان سے یعنی لرن کرنا چاہیے، انسپائریشن لینی چاہیے، اور یعنی کہ ہم لیں، ہم چھوٹی سی گھر از اے کمیونٹی۔ اگر گھر آپ اداروں کی بات کریں، فادر از اے ادارہ، صحیح، تو ہمارا جو ادارہ فادر والا ہے وہ بھی وفات پا چکا ہے۔ ہاں، تو اگر جس طرح انہوں نے کہا نا، گھر میں بیٹھے ہیں، بات کریں کھانے کے ٹائم پہ بچوں کو، جیسے آج کل میں سے مجھے ایک دو چیزیں جو اچھے اسکول ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ شیئرنگ، انہوں نے بچوں کو، میں نے شیئرنگ کے، جو آپ شیئر کرو اپنا جو بوٹل ہے یا جو چاکلیٹ ہے، اس سے بھائی سے شیئر کرو یا اس سے شیئر کرو، یا جب کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے کسی غریب کو بھی پیسے دینے ہیں تو آپ نہ دیں، بچے سے کہیں کہ بھئی تم اس کو دو۔ تو اس طرح سے ہم ان کے اندر یہ چیزیں ان کی بنیاد میں ڈال دیں گے تو بڑے ہو کے بھی وہ
گیور ہوں گے. اچھا جیسے آپ کا یہ غریب نواز کا خواجہ غریب نواز کے ادارے کا ہے تو اس میں جو زکوٰۃ ہے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ اور کلام پاک میں بھی جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. تو واقعی مصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم نے تھوڑا سا یہ بنا لیا کہ رمضان آئے گی تو ہم نے کتنا زیور ہے اس کو تلوانا ہے, حساب لگانا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے. اور وہ زکوٰۃ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں 1 مہینے میں تو وہ 1 مہینے میں نہیں تو 1.5 مہینے میں وہ ختم بھی کر دے گا. زکوٰۃ اگر ہم 12 مہینے دیتے رہیں اور سال بعد اس کا حساب کر لیں, کوئی کمی زیادتی ہے تو اس کو اس رمضان میں پورا کر دیں, لیکن ہم دیتے 12 مہینے رہیں تاکہ لوگوں کا جو اور بھی ہے تو لوگوں کا صدقہ جو دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں سر. صدقہ دینے سے صدقات بلائیں نکالتے رہیں, جو آپ کی انکم ہے اس میں سے نکالتے رہیں. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, باتیں کرنے کو بہت ہے. بہت شکریہ محترم طارق معین صاحب, بہت اچھا لگا, سیکھا بہت کچھ. رانا صاحب آپ سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. رانا اشفاق رسول خان صاحب اور ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ موجود ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج کا میسیج ہم نے آپ تک کنوے کیا ہے. ہماری جو ڈونیشن ہاٹ لائنز ہیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں, آپ جب چاہیں فون کر سکتے ہیں. ایک جذبے کے تحت محبت کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے بڑھ کر آگے آئیے. زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, صدقات دینا چاہتے ہیں, آپ دیجئے تاکہ لوگوں کا جو اس وقت مشکل وقت ہے وہ کٹ سکے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کا میزبان شاہد مسرور آپ سے اجازت چاہوں گا اور غلام مصطفیٰ سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, طیبہ والے طیبہ والے طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اور میرے غیر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے غیر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اور نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے, کیونکہ میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری, ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری, اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے